अस्सलामुअलैकुम, आप देख रही हैं प्रोग्राम हर जाविये से। मैं हूं आपके साथ शुमाइला अरशद। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम अपने मेहमानों के सामने रखेंगे 3 अहम तरीन सवालात जिस पर हम उनकी माहिराना राय हासिल करेंगे। सबसे पहले हम आज जो सवाल अपने मेहमानों से करेंगे वो होगा आज की अहम समात के हवाले से, यानी पंजाब और केपी में इलेक्शन जिसका फैसला महफूज कर लिया गया है और कल ये फैसला सुनाया जाएगा। आज की जो समात हुई उसमें वकील सदर मुमलिकत की जानिब से इस बात का एतराफ़ कर लिया गया कि सदर ने केपी इलेक्शन की तारीख देकर आइनी इख्तियार से तजावुज़ किया और ये भी सदर मुमलिकत ने खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख की एडवाइस वापस लेने का फैसला भी कर लिया। तो जो कल फैसला आएगा वो मुमकिन तौर पर क्या हो सकता है, जजिस की जानिब से इस पूरी समात के दौरान जो रिमार्क्स दिए गए, इस हवाले से हम अपने मेहमानों से बात करेंगे। दूसरा जो सवाल हम अपने मेहमानों के सामने रखेंगे वो कुछ ये होगा कि हम देख रहे हैं कि एक जानिब मुकदमे बनते हैं, सियासतदानों पर गिरफ्तारियां होती हैं, ज़मानतें करवा ली जाती हैं, तो देखा जाए तो आवाम को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया गया है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में जो अवामी मसाइल हैं बे इंतहा हैं। ट्रांसपोर्ट का मसला है, दहशत गर्दी का मसला है, अमन व अमान की सूरत हाल है, तालीम है, सेहत है, बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं और सबसे बड़ा मसला जो कि महंगाई का है वो मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज हो रहे हैं। तो क्या इन मसाइल से निकलना मुमकिन है? क्या कौम इन बहरानों से निकल पाएगी? इस सारी सूरत हाल में ये हमारा अपने मेहमानों से दूसरा सवाल होगा। जबकि तीसरा सवाल जो हम अपने मेहमानों के सामने रखेंगे वो ये है कि मुल्क मुआशी तौर पर इंतहाई संगीन सूरत हाल से दो चार है। मूडीज़ की जानिब से ख़तरे की घंटी बजा दी गई है और मूडीज़ ने ख़तरे की घंटी बजाई है और ये बताया है कि बैरूनी कर्ज़ों का हुसूल अब मज़ीद मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ज़र मुबादला के ज़खायर इंतहाई कम तरीन सतह पर आ गए हैं और मूडीज़ ने पाकिस्तान की रेटिंग भी कम कर दी है। तो पाकिस्तान क्या मुआशी सूरत हाल जो है इसकी क्या उससे निकल पाएगा? कोई उम्मीद की किरण है? ये हमारे 3 सवालात हैं जो कि हम अपने मेहमानों के सामने रखेंगे। अपने मेहमानों से मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ। सज्जाद मीर साहब हमारे साथ हैं, सना मिर्ज़ा, इसके अलावा जनरल रिटायर्ड नईम खालिद साहब और कराची स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इरफान अशरफ। आप चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले सज्जाद मीर साहब, आपसे मेरा सवाल है, आज 8 घंटे समात चली और फैसला महफूज कर लिया गया। जजिस की जानिब से जो रिमार्क्स दिए गए, आप इस समात को कैसे देख रहे हैं और क्या मुतवक्का फैसला हो सकता है जो कि कल आएगा? देखें कि जो अदालत का मूड नज़र आता है वो तो यही है कि इलेक्शन का वो ड्यू डेट के अंदर अनाउंस करने के लिए कोई हल तलाश करेंगे। लेकिन अगर इसको मैं इस तरह नहीं देखता फैसला क्या आएगा। मैं देखता हूँ कि इस वक्त जो सूरत हाल है, दो बातें हैं। एक तो ये है कि हम अपने बहरान के क्लाइमेक्स पे पहुंच चुके हैं। सब अदारे जो हैं अपना प्रॉपर रोल अदा करना चाहें भी तो कर नहीं पा रहे, और करते हैं तो उसके कुछ अंजाम निकलता है। दूसरी सूरत हाल ये है कि अदलिया बिल्कुल बिखर चुकी है। आज जिस तरह डिस्टिंक्शन सामने आई, एक और बेंच ने मुकदमात को सुना और कहा कि आप हमें केस क्यों नहीं देते, और किसके कौन रजिस्ट्रार कैसे फैसले करता है। मैं बलूचिस्तान हाई कोर्ट का 5 साल जज रहा हूँ, इस सुप्रीम कोर्ट का जज हूँ, आप मेरे केस दूसरों को लगा देते हैं क्या? यही तरह 4 जजेस ने बाहर उठाए। तो ये डिस्टिंक्शन जो साबित हुई है, ये नजर आई है, ये अदालती एक जो एतबार था उस पर एक बहुत बड़ी ब्लो है। फैसला तो देखिए जो आएगा वो मानना पड़ेगा, ये 5 जजों का फैसला भी मानना पड़ेगा, लेकिन ये तो कानून की का फैसला होगा ना जी। आप कुछ लोग कहते हैं कि इंसाफ का फैसला तो नहीं होगा। इंसाफ का फैसला तो ये है कि पहले आप ये भी देखें कि टूटी थी तो गैर उसका क्या अंजाम था, उसका क्या असर था। बहुत सवाल ऐसे हैं जो उठाए जा रहे हैं, लेकिन सारी जो है इरेलीवेंट है इस वक्त। अदलिया के हवाले से सबसे रेलेवेंट बात यह है कि अदलिया जो है इख्तलाफ का शिकार हो गई है। जैसे कल भी कहा था कि सज्जाद अली शाह के बाद ये दूसरा मौका आया है कि अदलिया किसी इख्तलाफ का शिकार हुई है, और उसकी वजह खुद अदलिया है। अदलिया के चीफ जस्टिस और अदलिया के जजों के दरमियान वो इतफाक, पहले तो जब नए जज इंडक्ट करने थे उस वक्त पहली बार ये हुआ पाकिस्तान की तारीख में कि चीफ जस्टिस के नॉमिनेट किए हुए लोग जो थे वो मुंतखब नहीं हो सके, और उसके बाद दोबारा इजलास कराना पड़ा, कोई कंप्रोमाइज करना पड़ा, कुछ लोगों को लाना उनको करना पड़ा। अब ये सूरत हाल हो गई है कि एक बेंच कहता है कि जनाब आप मुकदमा कैसे लगा रहे हैं, दूसरे जब बैठे हुए जज हैं वो कहते हैं कि जनाब 2 आदमी को पे एतराज हो जाता है, 2 आदमी कहते हैं कि ये फैसला यूं नहीं यूं होना चाहिए,
اگر آپ ہمیں رکھنا چاہتے ہیں اس بینچ پہ رکھے، ورنہ ہم نہیں رہتے. یہ ساری صورتحال وہ ہے جو عدالتی بحران کو ظاہر کرتی ہے اور اس سے زیادہ ملکی بحران کو زیادہ کرتی ہے. فوج اپولیٹیکل ہے، ہونا چاہیے، لیکن یہ صورتحال یہ ہے کہ کون ان کے درمیان بیٹھ کے کرائے گا. کوئی اگر اعلان کر دے الیکشن کا تو کیا الیکشن ہو جائیں گے؟ اچھا اگر الیکشن ہو جائیں گے تو کیا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ تو پھر مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ مسئلہ تو اکنامک اتنا سنگین ہے اس وقت کہ لگتا ہے کہ جیسے کیپٹن مائی شپ از تھنکنگ والی صورتحال پیدا ہوئی ہے، اور کوئی کسی کے پاس اس کا حل نظر نہیں آتا، کوئی علاج نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے ثنا مرزا، آپ سے بھی میرا یہی سوال ہے، آپ کی اس پر کیا رائے ہے؟ لیکن میرا خیال ہے کہ اس وقت کی جو سچویشن ہے ہماری عدلیہ کی، بڑی اچھے طریقے سے میر صاحب نے اس کی تصویر کشی کی ہے. فیصلہ کل کیا ہو سکتا ہے اس بارے میں پریڈکشن کرنا، ہم نے کل کے شو میں بھی بات کی تھی کہ بہت مشکل ہوگا. یا تو ان الیکشنز کو 90 روز کے اندر ہی کروانے کی بات کی جائے گی، یا پھر یہ سوچا جائے گا کہ آیا الیکشن کمیشن جو ہے وہ گورنر سے مشاورت کرتا ہے یا پھر نہیں. جس قسم کے ریمارکس کل اور آج آئے اس سے یہ لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن کو ہی آگے کیا جائے گا اور گورنر صاحب کو انوالو کیا جائے گا. اور جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ آج صدر مملکت کے جو وکیل تھے سلمان اکرم راجہ صاحب، انہوں نے کہا کہ جی کے پی میں ہماری غلطی ہے، ہمیں الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس نہیں کرنی چاہیے تھی. تو میرا خیال ہے کہ شکر ہے کہ صدر مملکت صاحب کو بھی اپنے اختیارات اور اس کا صحیح اور غلط استعمال جو ہے اس کی تفریق کرنا سمجھ آ گیا ہے. کیونکہ جس قسم کے ریمارکس آ رہے ہیں اس میں میر صاحب کی بات کو سیکنڈ کروں گی کہ عدلیہ کا جو بینچ یہ بنا ہے اس وقت، اس کے اندر اختلافات موجود ہیں. جسٹس مندوخیل صاحب نے، جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اور دیگر جو چند ایک ججز ہیں، انہوں نے بڑا کلیئر کہا ہے. اطہر مند اللہ صاحب جنہوں نے یہ بینچ چھوڑ دیا، انہوں نے بھی ایک روز پہلے کلیئر کہا تھا کہ جی کیا واقعی یہ خود نوٹس کیس بنتا ہے، کیا اس کو ٹیکنیکلی ہمیں دیکھنا چاہیے، اور آیا کیا جو عدالتیں ہیں، جو اسمبلیاں ہیں، کیا واقعی ان کو ڈیزالو کرنا چاہیے تھا. وزیر اعلیٰ کے اختیارات کے حوالے سے بھی، اس کے علاوہ صدر مملکت کے اختیارات کے حوالے سے بھی، پھر گورنرز کے حوالے سے اور پھر الیکشن کمیشن کے حوالے سے بہت زیادہ کنفیوژن تھا. کسی نے بڑی درست بات کی، وسیم سجاد صاحب نے ایک ٹیلی ویژن چینل پہ گزشتہ روز، کہ قانونی طور پر تو ایک اچھا فیصلہ آئے گا اس کیس میں، لیکن سیاسی طور پر اس فیصلے کو اچھا تصور نہیں کیا جائے گا. اور جس طریقے سے چیف جسٹس آف پاکستان صاحب کو اس حوالے سے پریشر کا سامنا کرنا پڑا ہے، بالکل صحیح کوٹ کیا انہوں نے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب اور جسٹس یحییٰ صاحب، جس طریقے سے انہوں نے آج کام نہیں کیا. اور انہوں نے، کیونکہ آبویسلی میں نے کل کے پروگرام میں بھی یہ بات کی تھی کہ جب سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کا جو کیسز تھے وہ لگے تھے پچھلے دنوں میں، تو انہوں نے معذرت کر لی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ میری کچھ مصروفیت ہے، میں نہیں جا سکتا، کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ ان کو اس بینچ کا حصہ بنایا جائے گا. لیکن جب ان کو لاسٹ مومنٹ پہ نہیں بنایا گیا، نہ ہی ان سے کنسلٹ کیا گیا، اور اس کے بعد آبویسلی وہ پچھلی ساری سچویشن دیکھتے رہے، تو میرا خیال یہ کہ کہیں نہ کہیں تو سٹینڈ دینا پڑے گا. اور آبویسلی اسی لیے ان دو ججز نے سٹینڈ لیا کہ بھائی کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے کیسز لگتے ہیں. جس طریقے سے آج خبریں آتی رہیں کہ جی زبانی کلامی سپریم کورٹ کے اندر چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ احکامات دیتے تھے، اور اس کے بعد کیسز جو ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ کیے جاتے ہیں، بینچز لگتے ہیں، روسٹر تبدیل ہوتے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ چاہے سپریم کورٹ ہو، چاہے ان کے انڈر کام کرنے والے رجسٹرار ہوں، ان تمام لوگوں کو ایک سسٹم کے تحت آنا چاہیے. اور آبویسلی اس میں کوئی پسند ناپسند نہیں ہونی چاہیے، جو کہ ہمیں اس وقت نظر آتی ہے. لاسٹلی میں صرف یہ ضرور کہوں گی کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو فیصلہ آئے گا یہ نون لیگ کے حق میں آ سکتا ہے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ مریم صاحبہ نے آج سائیوال میں بڑا کلیئر کہہ دیا ہے کہ جی آپ لوگ اب الیکشن کی تیاری کر لیں. کل بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ الیکشن اسی سال ہوں گے، لیکن آج جس طریقے سے انہوں نے کہا ہے اس سے لگتا یہ ہے کہ عنقریب الیکشن ہو سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اس ڈیسیجن میں اسی قسم کی کوئی بات کی جائے. اور یہ ٹائم فریم جو رکھنے کی بات کی جا رہی ہے یہ زیادہ لمبا نہ ہو، بلکہ مختصر عرصے میں، یعنی کہ 90 روز یا غالباً 120 روز کے اندر ان الیکشنز کو کال آؤٹ کر دیا جائے. اور کل ثنا ہم نے دیکھا تھا مریم نواز کی جانب سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ الیکشن تو ہوں گے، ضرور ہوں گے، لیکن اس سے پہلے ترازو کے دونوں پلڑے برابر کرنا ہوں گے. ڈاکٹر عرفان اشرف صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ آپ نے اس پوری عدالتی کارروائی کو کیسے دیکھا ہے؟ جی دیکھیے، میں اس میں ثنا کی بات سے ایگری کرتا ہوں، لیکن میرا کچھ تھوڑا سا اس میں ایک دو چیزیں ایڈ کرنا چاہوں گا. جو آج سارا پروسیس ہوا اس کے اندر ایک چیز جو بڑی کھل کے سامنے آئی، گو کہ کل بینچ ٹوٹا، ججز الگ ہوئے، اور اس کے بعد کچھ رومرز تھے، لیکن آج پھر دوبارہ سماعت ہوئی، اور پھر اس کے بعد جو کل تک کا وقت لیا گیا. میرا یہ خیال ہے کہ عدالت اس طرف جانا چاہ رہی ہے، یا جو بظاہر لگ رہا ہے اس وقت میرا جو تجزیہ ہے، کہ کیونکہ گورنمنٹ کی اس وقت جو سب سے بڑا جو حکومت کلیم کر رہی ہے، یا جو وہ چاہتے ہیں، یا جو وہ مختلف فورمز پہ اس کا اظہار بھی کر چکے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر یہ دونوں صوبوں کے انتخابات ہم ابھی کروائیں گے تو یہ جنرل الیکشن کے اوپر یہ اثر انداز ہوں گے. تو اسی طریقے سے جو
پی ٹی آئی ہے ان کا مطالبہ یہ ہے کہ جی آپ یہ الیکشن کروائیں ابھی بر وقت کروائیں، اور ادروائز پہلے ان کا مطالبہ تھا کہ آپ جنرل الیکشن کروائیں، اور انہوں نے ظاہر اسمبلیز تو توڑی اسی لیے تھی، وہ صوبائی انتخابات کے لیے تو انہوں نے اسمبلیاں نہیں توڑی تھی کیونکہ ان دونوں صوبوں میں تو پہلے ہی ان کی حکومت تھی، تو وہ تو چاہتے تھے کہ ہمیں فیڈرل گورنمنٹ کے اور قومی اسمبلی کے انتخابات ملیں۔ تو میری جو اس کے اندر جو انالیسز ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کا کوئی اس طرح کا فارمولہ یہ نکل کے آئے گا سپریم کورٹ کی طرف سے، جیسے آج اشارہ بھی دیا گیا کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اپنے اپنے سربراہان سے مشاورت کریں اور ہم تاکہ یہ ڈیٹ دیں۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ گورنمنٹ ایک قدم پیچھے ہٹے گی اور اسی طریقے سے پی ٹی آئی بھی تھوڑی بہت فلیکسیبلٹی دکھائے گی، کیونکہ جس جگہ معاشی طور پہ ہم پھنس چکے ہوئے ہیں اس کا ادراک سبھی کو ہے، ساری اسٹیک ہولڈرز اس صورتحال کو دیکھیں اور کوئی بھی اس سے لاتعلق رہ نہیں سکتا۔ تو ایسی صورتحال میں مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید ایک ایسی ججمنٹ سامنے آنے والی ہے جس میں ان کو کہا جائے گا کہ اتنے ٹائم فریم کے اندر آپ صوبائی اور قومی اسمبلی دونوں کے انتخابات کی تاریخ دیں، اور جس طرح پھر مریم نواز کی فرسٹریشن ہے، ان کا غصہ ہے، ان کی طرف سے جس طرح کی للکار ہے اور جس طرح وہ براہ راست عدلیہ کو نشانہ بنا رہی ہیں، اور اسی طرح جیسے پھر وہ ایک طرح سے جج بھی خود ہی بنی ہوئی ہیں، سزائیں بھی نیب کی چیئرمین شپ بھی اس وقت انہوں نے خود ہی سنبھالی ہوئی ہے کہ اس کو پکڑیں گے، اس کو اتنی پیشیاں کروائیں گے، اس کو اتنے چکر لگوائیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ جو بیک اینڈ پہ چیزیں چل رہی ہیں ان کے اندر شاید سارے سمجھداروں کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ اس وقت حل یہ نہیں ہے کہ عمران خان کو دیوار سے لگا کے آپ کام کو آگے کھینچ دیں۔ لگ یہ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کا جو پریشر ہے وہ کام کر رہا ہے۔ آج بھی جس طرح کی پیشی لاہور میں جس طرح کا ہوا، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ایسے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اس سے قطع نظر، لیکن جو حالات نظر آ رہے ہیں اس سے لگ یہ رہا ہے کہ اب قومی اسمبلی کے انتخابات کی طرف بات بڑھ رہی ہے اور یہ سارے الیکشنز ایک ہی وقت میں ہونے کی طرف بات جائے گی، کیونکہ کے پی کے تو آج بھی تقریباً اس کے اوپر تو بات ہو گئی نا کہ وہاں تو الیکشن نہیں ہو سکتے، تو اٹ مینس کہ لگ رہا ہے کہ اگر کے پی کے اندر بھی نہیں ہو سکتے، آج کی پوری آپ کارروائی کا جائزہ لیں تو پنجاب، اکیلے پنجاب کے الیکشن کے لیے عمران خان نے 2 اسمبلیاں نہیں توڑی اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس کے اوپر ایگری کرے گا۔ اسی طرح آج فواد چودھری کی جو بعد میں آخری ٹاک ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن ملک جنرل الیکشن کی طرف بڑھ رہا ہے، ایک ٹائم فریم طے ہو جائے گا، پی ٹی آئی اسمبلیز میں مجھے لگتا ہے واپس آ جائے گی اور یہ معاملہ اب، اور اس کا حل بہرحال میں سمجھتا ہوں یہ کریڈٹ جاتا ہے سپریم کورٹ کو کہ اگر وہ اس کو سیٹل کرتے ہیں، اس کے اوپر تنقید نہیں بنتی، یعنی ٹائم فریم طے ہو جائے گا اور ملک انتخابات کی طرف جا سکتا ہے۔ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے ججز کے ریمارکس کی روشنی میں کیسے فیصلے کی امید کی جا سکتی ہے؟ ایک تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو بھائی نے بات کہی ہے کہ ملک جنرل الیکشن کی طرف جا رہا ہے، یہی اس کا رزلٹ نکلنا چاہیے، اور اگر یہ نکل جائے تو واقعی یہ بہت اچیومنٹ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی، اور یہ جو تھوڑا بہت آپ کو چپلش نظر آئی ہے ججز کے درمیان، یہ بھی ختم ہو جائے گی، دور ہو جائے گی، اور کوئی اس قسم کا فیصلہ ہوگا جس میں کوئی ابہام نہ ہو۔ یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ پھر کوئی لوز اینڈ چھوڑ دیا جائے جس میں پھر کوئی جو ہے نا اگر کوئی ضد کر دے یا رک جائے تو بس ایسا فیصلہ نہ ہو، اللہ کرے، اور امید ہے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ باقی یہ ہے کہ صاف ظاہر ہے کہ وہ جو ججز، بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ کانسٹیٹیوشن کو دیکھ کر بات کرتے ہیں سب کچھ، لیکن وہ جو زمینی حقائق ہوتے ہیں وہ ان سے الگ نہیں ہوتے، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھی سارا معاملہ کیا ہے، اور انسان ہے، اس لیے ان کے اوپر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ سپلٹ تو ہمیں نظر آ گئی ہے، وہ اللہ کرے جلد از جلد ختم ہو جائے۔ باقی جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ نے بھی جو آج بیان دیا اس سے بھی لگتا ہے کہ وہ تیار ہے، صرف یہ ہے کہ عین ممکن ہے کہ یہ ایسا نہ ہو پائے کہ رمضان کے اندر ان دونوں پروونسز کے انتخابات ہوں، کیونکہ یہ بالکل سوٹ نہیں کرتا پی ڈی ایم کو کہ 2 صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات پہلے ہو جائیں اور بعد میں مین الیکشن ہو، کیونکہ ان کے جو الیکشن کا رزلٹ ہے وہ پھر انفلوئنس کرتا ہے بڑے بڑے اس کو، اور یہ اب یہ کہ جس چیز کا انڈیا نہیں دیا کورٹ نے، اور کل پتہ چلے گا کہ کون فیصلہ کرے گا اس کا کہ ڈیٹ مقرر کرنے کا۔ تو اس بات میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ کورٹ نہیں چھوڑے گی اس صوابدید پر، جیسے کہ بھائی کہہ رہے تھے کہ جی یہ پولیٹیکل پارٹیاں آپس میں بیٹھیں اور فیصلہ کریں۔ میرا خیال ہے کہ یہ تو انہیں بھی اندازہ ہوگا کہ یہ پولیٹیکل پارٹیاں بیٹھ کر فیصلہ کرنے کی اہل نہیں ہیں، اور یہ اچھی طرح ہمیں بھی معلوم ہے، تو ایسا کوئی چیز نہیں چھوڑیں گی۔ وہ یہ ضرور کہیں گی کہ کون اس کا مجاز ہے کہ یہ تاریخ دے،
اور یہ ضرور کہیں گی کہ جو بھی تاریخ دے وہ اس ٹائم لائن سے پہلے کی ہونی چاہیے. یہ میرا اندازہ ہے. ٹھیک ہے، اب کل یہ فیصلہ جب آئے گا تو ہی پتہ چلے گا کہ سپریم کورٹ کی جانب سے کیسا فیصلہ سامنے آیا ہے. سب کی نظریں ہی سپریم کورٹ پر لگی ہوئی ہیں. ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے سیاسی سرکس جو ملک میں لگی ہوئی ہے اس میں عوامی مسائل کس قدر نظر انداز ہو رہے ہیں. یہ وہ سوال ہے جو کہ ہم اپنے مہمانوں کے سامنے رکھیں گے. ویلکم بیک. پروگرام ہر زاویے سے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب ہم بات کریں گے ملک کی جو موجودہ صورتحال ہے اس حوالے سے. ملک میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاست دانوں کو اقتدار میں لانے والے عوام ہوتے ہیں، لیکن جب یہ سیاست دان اقتدار میں آ جاتے ہیں تو اس کے بعد عوام کو دیکھنا، ان کے مسائل کو حل کرنا، ان سے ملنا، یہ بہت دور کی باتیں رہ جاتی ہیں اور عوام اپنے مسائل خود ہی حل کر رہے ہوتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ مقدمے چل رہے ہیں، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، ضمانتیں ہو رہی ہیں، تحاریک چل رہی ہیں، لیکن اس ساری صورتحال میں جو عوام کے چھوٹے موٹے مسائل ہیں، جو بڑے مسائل ہیں، مکمل طور پر ان کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. تو کیا اس صورتحال میں جو عوامی مسائل ہیں وہ حل ہو پائیں گے؟ کیا سیاستدان عوام کو کوئی فائدہ پہنچا پائیں گے؟ یہ وہ سوال ہے جو کہ ہم اپنے مہمانوں کے سامنے رکھیں گے. ثنا مرزا، آپ بتائیے گا، آپ کو کیا لگتا ہے عوام کے مسائل کبھی حل ہو پائیں گے؟ دیکھیے، میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا احاطہ کرنا، جس کے جواب کا بڑا مشکل ہے، کیونکہ جس طریقے سے اب کیسز، مقدمات اور مسائل پیدا ہو رہے ہیں وہ سب کے سب زیادہ تر سیاستدانوں کے گرد گھومتے ہیں. جس طریقے سے لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے کچھ عرصہ پہلے کہا گیا کہ جی ہمارے پاس 13 لاکھ کیسز پڑے ہیں اور ہمارے پاس تو اتنی ورک فورس ہی نہیں ہے. کتنی ایسی ویکینسیز ہیں، سیٹیں ہیں جو کہ خالی ہیں عدلیہ میں. یہ تو میں صرف ایک محکمے کی بات کر رہی ہوں جو انصاف فراہم کرتا ہے. بالکل ویسے ہی چاہے خیبر پختونخوا پولیس کی طرف سے، یہ میں وہ تمام سٹیٹمنٹس کوٹ کر رہی ہوں جو کہ ریکارڈ پر ہیں، جس میں یہ کہا گیا کہ جی ہمارے پاس 3 لاکھ کی گنجائش ہے اور ہمارے پاس صرف 1 لاکھ پولیس اہلکار ہیں. الیکشن کے حوالے سے یہ بات کی گئی تھی. اس طریقے سے بہت سے محکمے ایسے ہیں جہاں پر بڑی تعداد میں اس وقت جو ورک فورس ہے وہی موجود نہیں ہے. لیکن میرے خیال میں یہ مقدمات کی جو سیاست ہے اس کو اب ختم ہو جانا چاہیے. خان صاحب کے ساتھ ان دنوں جو ہو رہا ہے، جس طریقے سے وہ بھی آج پیش ہوئے ہیں، غالباً آپ کا سوال شاید اسی کا احاطہ کرتا ہے. میرا خیال ہے کہ خان صاحب کو وہ تمام وقت ضرور یاد آیا ہوگا جب خان صاحب نے مسلم لیگ نون اور دیگر پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ کو کورٹ کے چکر لگوائے اور وہ تمام، یا میرا خیال ہے میجورٹی جو لوگ تھے، ان کے کیسز ثابت نہیں ہو سکے. کیا حنیف عباسی صاحب، کیا رانا ثناء اللہ صاحب، کیا شاہد خاقان عباسی صاحب، ایون یہ کہ اس کے علاوہ میں نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ کی تو بات بھی نہیں کرتی، لیکن جو باقی پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ ہیں یا نون لیگ کے بھی لوگ ہیں، ان میں سے کئی کے کیسز ثابت نہیں ہو سکے. خان صاحب بھی obviously جو چیزیں اب بات کر رہے ہیں اور ان کو جس طریقے سے الگ الگ کورٹس میں دھکے کھانے پڑے ہیں، تو ان کو یہ ریئلائز ہوگا کہ جو پولیٹیکل اپوزیشن بھی ہوتی ہے اس کو بھی ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے. ایک میچور پولیٹیشین، اور میرا خیال ہے کہ جو میچور سیاستدان ہوتا ہے، جو زیرک سیاستدان ہوتا ہے، وہ پولیٹیکل سسٹم کے اندر رہتا ہے، سسٹم سے باہر نہیں جاتا. جب آپ سسٹم سے باہر جاتے ہیں تو پھر آپ کو اسٹیبلشمنٹ کی بیساکھیوں کو استعمال کرنا پڑتا ہے اور وہ بیساکھیاں کبھی بھی کسی بھی لمحے آپ سے چھین لی جاتی ہیں یا پھر آپ ان سے ضائع ہو جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمارے جو پولیٹیکل پورا جانرا ہے اس کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم نے عوام کو ڈیلیور کرنا ہے. اب اس وقت کیوں مسلم لیگ نون کی سانس جو ہے وہ اٹکی ہوئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک تو گورنمنٹ لے لی، پھر ان تمام حالات میں ایک اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ایک تعیناتی جو کہ خان صاحب چاہتے تھے، اس تعیناتی کو روکنے کے لیے انہوں نے گورنمنٹ لے لی. لیکن ان کو یہ انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی کہ اس وقت گورنمنٹ کو پی ٹی آئی کس کرائسس میں چھوڑ کے جا رہی ہے. لینے کے بعد، بس میں اس کو لاسٹلی کنکلوڈ کرتی ہوں کہ لینے کے بعد ان کو ریئلائز ہوا کہ ہم تو مشکل میں پھنس گئے. اس کے بعد انہوں نے ارلی الیکشن کال آؤٹ نہیں کیے، انہوں نے کہا کہ ہم سال ڈیڑھ لیں گے. اب اس سال ڈیڑھ میں سسٹم کو ٹھیک کرنے کے بجائے الٹا یہ سسٹم ان کے گلے پڑ گیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ عوام تو بہت پیچھے رہ جاتے ہیں. جو ایک دوسرے سے رائیولری کی سیاست ہے، ہمارے سیاستدان صرف اسی کو ترجیح بھی دیتے ہیں اور اسی کو پنپنے بھی دیتے ہیں. ٹھیک ہے. نعیم خالد لودھی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے عوام کا کوئی پرسان حال ہے؟ اس کا سیدھا جواب تو ہے نو، نہیں ہے، اور بات یہیں پر ختم ہو سکتی ہے.
لیکن پھر یہ ہے کہ اس کو تھوڑی سی اگر تفصیل میں جائیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک دائرے میں گھوم رہے ہیں. جب میری باری آئے تو میں آپ کو اندر کر دوں، جب آپ کی باری آئے تو آپ مجھے اندر کر دیں. اور جو گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ تم توشہ خانہ میں تم نے یہ کیا، آپ نے ایون فیلڈ میں یہ کیا، تم برے ہو، تم مجھ سے بھی برے ہو، تمہاری یہ ویڈیو، تمہاری وہ آڈیو. تو عوام کا تو کوئی ذکر بھی نہیں ہے. میرا اپنا خیال یہ کہ اب چونکہ الیکشن بھی ان کی بات ہو رہی ہے، اس کا ماحول بن رہا ہے، تو تمام پارٹیز کو چاہیے کہ اپنے اپنے مینیفیسٹو سامنے لے کر آئیں، بتائیں کہ انہوں نے ماضی میں کیا کیا ہے اور دوسری پارٹی نے کیا نہیں کیا، اور ہم آئندہ آ کر یہ کریں گے. باقی عوام پر چھوڑ دیں کہ وہ کس پہ اعتبار کرتے ہیں اور کس پہ اعتبار نہیں کرتے، پہلے کس نے کتنے وعدے پورے کیے، کتنے وعدے پورے نہیں کیے، ان پر چھوڑ دیا جائے. جو بنیادی ضروریات، انصاف بھی بہت ہی بنیادی ضرورت ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے گاؤں اور محلے سے لے کر اوپر تک سب کو انصاف چاہیے، اور وہ نیچے کے انصاف کا حال آپ کو معلوم ہی ہے. اوپر کی مشینری جو ہے یہ آپ نے دیکھ لیا کہ کن کاموں میں لگی ہوئی ہے. نہ کسی نے آج تک بات کی ہے صاف پانی کی، نہ کسی نے بات کی ہے تعلیم کی، نہ کسی نے بات کی ہے ہیلتھ کی، یا کوئی اکنامک کیسے یہ ریلیف دیں گے لوگوں کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی پارٹی یہ کام شروع کر دے گی اس کو ایڈوانٹیج ہوگا، کیونکہ لوگ تو ہکا بکا ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا معاملات ہیں. تو دونوں سائڈیں جو ہیں انہوں نے ابھی تک عوام کی نہ بات کی ہے، نہ عوام کے لیے کوئی ایسی ریلیف کا وعدہ کیا ہے، نہ کوئی اپنا مینیفیسٹو سامنے لے کر آئے ہیں. تو ایسے عوام کو جی یاد تو نہیں ہے نا ان کے مینیفیسٹو. تو میرا خیال ہے کہ یہ دس از ہائی ٹائم کہ یہ بات کریں کہ ہم کریں گے کیا اس ملک کے لیے اور آپ لوگوں کے لیے جو کہ عوام ہے اس ملک کے. ٹھیک ہے عرفان اشرف صاحب، آپ سے میرا یہ سوال ہے، کیا اب عوام کے پاس آخری آپشن یہ ہے کہ وہ صرف اللہ سے امید باندھ لیں، کیونکہ جو ان کے سیاستدان ہیں جن کو وہ اقتدار میں لائے ہیں وہ ان کو لفٹ کروانے والے نہیں ہیں؟ دیکھیں بات تو بڑی آپ نے درست کی ہے، اور ظاہر ہے ساری امیدیں اللہ سے ہی ہیں، ویسے بھی جو حالات ہیں اس میں. لیکن جو ایک میرا اس پہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ اوپینین ہے کہ ہر پولیٹیکل پارٹی جب اقتدار میں، اب جیسے اس وقت نون لیگ ہے، تو یہ ان بیچاروں کی فکر یہ پڑی ہوئی ہے کہ اپنے دن کیسے گزاریں، یہ اقتدار کو طویل کیسے کریں، کیسے لمبا کھینچیں. تو ایسے میں پھر عوام بہت پیچھے رہ جاتی ہے جب آپ اقتدار کی رساکشی کے اندر آ جاتے ہیں. اور اسی طریقے سے اب اس وقت آپ دیکھیں تو ساری پارٹیوں کا تقریباً یہی حال ہے کہ ہر کوئی لڑ رہا ہے کہ اقتدار جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم صحیح بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں ہی رہنے دو، تاحیات ہمیں رہنے دو. اور جو آنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں جی تو آپ سے تو اقتدار نہیں ہوتا، اقتدار کا تو ہمیں پتہ ہے. تو حالانکہ آپ نیوٹرلی انالیسس کریں تو اس اقتدار، اچھا اقتدار وہی ہے جس میں عوام کو ریلیف ملے، جس میں لوگوں کا فائدہ ہو، جس میں لوگوں کے لیے جو مسائل ہیں ان میں کمی آئے. لیکن ہمارے یہاں انفارچونیٹلی اقتدار اس لیے نہیں لیا جاتا. اقتدار صرف اور صرف اپنے سیاسی مخالفین کو نیچا دکھانے کے لیے، اور پھر جس کی رجیم ہوتی ہے اس کے دور میں دوسروں کا استحصال ہوتا ہے. اور یہ جو ایلیمنٹ ہے اس کے اندر ہم جب تک اس سوچ کے ساتھ آگے چلتے رہیں گے عوام کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. اس وقت بھی آپ دیکھیں تو ہونا یہ چاہیے کہ موجودہ حکومت IMF کے ساتھ جو بات چیت، جب یہاں جو ان کے 2 راؤنڈ ہوئے، اس میں ایک تکنیکی معاملات کے اوپر بات ہوئی اور سیکنڈ راؤنڈ میں دوسری چیزیں ڈسکس ہوئیں، اس کے اندر گورنمنٹ کے پاس کوئی ایسا پلان نہیں تھا، کوئی اپنے عوام کی بہتری کی بات نہیں تھی. اور اب بھی کیونکہ جو 9 فروری کو جو معاہدہ ہونا تھا IMF کے ساتھ وہ آج تک نہیں ہو سکا. اب بتایا جا رہا ہے کہ 2 مارچ سے دوبارہ ڈائیلاگ شروع ہوں گے. تو ایسی صورتحال میں بالکل نہیں سمجھتا کہ عوام دوست حکومتیں ہیں، اور انفارچونیٹ ہے یہ بہت بڑا، اور اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ لوگ سسٹم سے فڈ اپ ہو رہے ہیں، اور اس کا جو فائدہ ہے وہ ہمیشہ پھر کوئی تیسری قوت اٹھاتی ہے. تو اس لیے اس وقت اس ملک کی بہتری اس میں ہے، جمہوریت کی بہتری اس میں ہے کہ یہ جلد از جلد عوام دوست پالیسیز بنائیں. باقی منشور اب ان کے، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی نئی بات رہ گئی ہے کہ لوگوں کو نہیں پتا کہ پیپلز پارٹی نے سندھ میں کیا گل کھلائے، PMLN پنجاب میں کیا کر رہی ہے، PTI خیبر پختونخوا میں کیا کر سکی ہے. یہ اب کوئی ایسی ڈھکی چھپی بات رہ نہیں گئی کہ اب ہمیں کہ یہ کوئی پھر سے دل فریب پوسٹر، نعرے یا بل بورڈز لگائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ کیا کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے یہ اس وقت حالات جو ہیں وہ بڑے خراب ہیں، اور ایک نئے اگر یہی صورتحال رہی جس طرح یہ چل رہا ہے تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ایک چوتھی پولیٹیکل فورس کی پاکستان میں بڑی شدید ضرورت بنے گی. اور اگر وہ پھر اپنے موٹیوز کے ساتھ آئے تو لوگ پہلی دفعہ شاید اس کے اوپر اعتبار کر سکیں. باقی یہ تو اب قصہ پاری نہ لگتا یہ جو نظام اس وقت جس کو ہم یعنی عوام کو دوا بھی اور دعا بھی اپنے لیے خود ہی کرنی پڑے گی. سجاد میر صاحب آپ کیا کہیں گے؟
دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم بالکل کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہو جائے تو یہ ہو جائے، نہ ہو جائے تو یہ ہو جائے، عدالت یہ فیصلہ کرے گی وہ فیصلہ کرے گی. میں پوری بات سن نہیں سکا، آواز کٹ رہی تھی. لیکن میں ایک بات عرض کروں کہ آپ پہ اندازہ ہونا چاہیے ہم لوگوں کو کہ ہم کہاں پھنس چکے ہیں. اگر آپ اگلا سوال کریں گے مودی نے ریٹنگ کب کر دی ہے، مجھے یہ انٹرنیشنل کانسپریسی کا حصہ لگتا ہے. یہ آسان نہیں بات ہے کہ آپ جب مذاکرات کر رہے ہیں آپ کے خالی جاری نے وعدہ کر دیا کہ آپ پرسنٹ بڑھاؤ، آپ نے وعدہ کر دیا کہ آپ جی ایس ٹی، یہ جو اصرار ہے ہم سے اور مزید کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں. وہ مسئلہ صرف عوام کی بہتری یا بہبودی کا نہیں ہے بلکہ پاکستان کی سلامتی اور سیکورٹی کا بھی ہے. اور یہاں کچھ لوگ پاکستان کو کسی اور ٹریک پہ چلانا چاہتے ہیں. یہ معمولی بات نہیں ہے کہ آپ کو کوئی قرضہ نہیں ملتا، آپ کو قرضہ آپ کے دوست ملک نہیں دیتے، چین بھی آپ کو تھوڑا بہت آپ نے مانگا تھا بینک کا لون آپ کو دے دیا. یہ ساری صورتحال بڑی تشویشناک ہے. کوئی ادارہ آپ کا انٹیکٹ نہیں ہے. یہ عدلیہ سے امیدیں لگا کے کیا بیٹھے ہوئے ہیں؟ 4 جج اس کے الگ ہو گئے، 2 جج اپنا بینچ بنا کے بیٹھ گئے. کیا کس کی بات مانیں گے؟ ایسی یعنی کہ ڈیوائیڈڈ عدلیہ آپ کو کیا انصاف دلائے گی؟ اس انصاف پہ کیا اعتبار کیا جائے گا؟ ہمیشہ کرائسس پیدا ہوا، سجاد علی شاہ نے کرائسس پیدا کیا، اب بھی کرائسس پیدا ہوگا. اور یہ کوئی یہ اس پہ نہیں لکھنے کی بات ہے. مسئلہ یہ تھا کہ لوگوں کا خیال تھا کہ شاید اکنامک ہم اس جو پھنسے ہوئے صورتحال میں نکل جائیں اور پھر آگے ہم پلاننگ کریں، منصوبہ بندی کریں، اکانومی بھی آپ کو ٹریک پہ لانے کے لیے کم از کم 3 سال چاہیے، اکانومسٹ یہ کہتے ہیں. اور اکانومی کوئی اس وقت تک گروتھ نہیں ہو سکتی جب آپ آئی ایم ایف میں ہیں. اور اس کے لیے اس کا مطلب یہ کہ آپ کو آئندہ 10 سال کی منصوبہ بندی کرنا پڑے. آسان کام نہیں ہے. سی پیک کو رول کرانا جو نا کوئی معمولی انٹرنیشنل ایجنڈے کا حصہ نہیں ہے. یہ آپ کے ساتھ اللہ آپ کے اثاثوں کو سلامت رکھے، جو بڑے حساس اثاثے ہیں آپ کے، یہ تو لوگ اس کو وزٹ کر رہے ہیں، اس پر باتیں کر رہے ہیں. یہ صورتحال ہے اور ہم بیٹھے ہوئے اس بات پہ کر رہے ہیں کہ جج یوں فیصلہ کریں گے کہ یوں فیصلہ کریں گے کہ یوں فیصلہ کریں گے. جج کیا ہے؟ ملک کی قسمت کا فیصلہ کرنے والے. اور خلا نہیں رہتا. یہ میں ایک بات عرض کر دوں، جب بے نظیر کو بھی نکال دیا تھا مشرف نے اور نواز شریف کو بھی نکال دیا تھا مشرف میں اور توتی بول رہا تھا اس کا، تو ایک آدمی آ گیا جس کا نام افتخار چودھری تھا. بعد میں بڑی بیوقوفیاں کی اس نے، لیکن اس کے ذریعے سے ایک نیا راستہ مل گیا قوم کو، کیونکہ خلا نہیں رہتا. کون قیادت کرے گا، کیسے قیادت کرے گا، کیوں کیا قیادت کرے گا، یہ لوگ چلیں گے کہ چلیں گے مجھے اس کا پتہ نہیں ہے. لیکن یہ بات طے ہے کہ موجودہ سسٹم جو ہے نا ٹوٹل کلیپس ہے، ٹوٹل کلیپس ہے. ایک فیلڈ پہ نہیں، دوسرے فیلڈ، ہر فیلڈ میں کلیپس ہے. بیوروکریسی آپ کی تباہ. دیکھیے فوج پہ جب اس طرح کی باتیں ہونے لگی جیسی جنرل باجوہ وغیرہ پہ ہوئی ہیں، تو یہ کوئی سین لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ کسی ملک کی ڈیفنس فورسز کے بارے آپ ذرا گفتگو کر کے دیکھیں کسی معذب ملک پہ، وہ کہیں گے جی آپ ہمارے شہیدوں کے خون کی جو ان کے لفظ ہوں گے ان سے ہولی کھیل رہے ہیں. جی پلیز خدا کے لیے اس معاملے کو زیادہ سنجیدہ لینے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے ہم مائکرو لیول پر گفتگو کریں. یہ میکرو پرابلم ہے جس کو سالو ہونا پڑے. یعنی موجودہ سسٹم میں عوامی مسائل نظر انداز ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے پاکستان کی معاشی صورتحال کی، کیونکہ موڈیز نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے اور پاکستان کی ریٹنگ کو مزید کم کر دیا ہے. تو پاکستان معاشی لحاظ سے، معاشی محاذ پر کس مقام پر کھڑا ہے، اس حوالے سے ہم اپنے مہمانوں سے بات کریں گے. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے ملک کی موجودہ معاشی صورتحال کی. بیرونی قرضوں کا حصول مشکل ہوتا جا رہا ہے اور پاکستان ڈیفالٹ رسک پر ہے کیونکہ موڈیز نے بھی خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے. وزیر اعظم کی جانب سے کفایت شعاری کے پلان بھی بنائے گئے ہیں، اس پر عمل درآمد کتنا ہو رہا ہے اور اس کے کیا نتائج سامنے آئیں گے، یہی وہ سوال ہے جو کہ ہم اپنے مہمانوں کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں. نعیم خان لودھی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے موڈیز کی رپورٹ جو ہے وہ کتنی الارمنگ ہے؟ جی دیکھیں، میں کوئی اکانومسٹ تو نہیں ہوں، لیکن یہ تو ہم احساس کر لیتے ہیں کہ چیزیں خراب ہو رہی ہیں یا بہتر ہو رہی ہیں. تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جب سے یہ رجیم چینج ہوا ہے ڈیٹیوریشن کی طرف، نیچے کی طرف چلے جا رہے ہیں اور وہ رک نہیں پا رہے. اور میر صاحب جیسے کہہ رہے تھے کہ بہت سچویشن گمبھیر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ بھی تو سوچنا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن کوئی اس کا حل نہیں ہے. میں اس سے اختلاف کرتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر موجودہ حکومت
کہ اسی طریقے سے یہ قائم رہے یا اس کے مقابلے میں الیکشن ہو جائے تو کہاں بہتری کے امکانات ہیں؟ مطلب ان کمپیریٹیو بیسز اگر کمپیئر کیا جائے کہ یہاں تو کچھ نظر آ ہی نہیں رہا، یہ جتنے دن تک رہ رہے ہیں اگلا دن اس سے پہلے والے سے برا ہوتا ہے، تو اس سے جتنی جلدی سائیکل سے نکل جائے اتنا اچھا ہے. وی مسٹ گو فار الیکشنز امیڈیٹلی، اور اس کے بعد جب ایک سٹیبل حکومت آئے گی بھلے جس کی بھی آئے 5 سال کے لیے، تب جا کے باہر والے لوگ بھی کوئی اعتبار کریں گے، تب جا کے اندر والے لوگ بھی انویسٹ کریں گے، تب آئی ایم ایف آپ کے ساتھ ہر چیز فائنلائز کرے گا. آئی ایم ایف کو بھی پتا ہے کہ ٹیمپرری گورنمنٹ ہے، باہر کے انویسٹرز کو بھی پتا ہے کہ ٹیمپرری گورنمنٹ ہے، اندر کے انویسٹرز کو بھی پتا ہے کہ ان کی پالیسی ابھی تک کسی کروٹ بیٹھ نہیں رہی ہے. تو پھر یہ کہنا کہ جی الیکشن ہو بھی جائے تو کچھ نہیں ہوگا، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ موجودہ سیٹ اپ تو انتہائی ڈیپتھ کی طرف ہمیں لے کے جا رہا ہے. اس کو روکنا کا پھر اور کیا حل ہو سکتا ہے؟ اگر الیکشن نہیں تو پھر یا تو کوئی بتائے نا کہ پھر یہ جی یہ کر لیتے ہیں. تو میرا خیال ہے ان کمپیریٹیو بیسز اس کا حل فوری طور پہ الیکشنز ہے. اس کا حل فوری طور پر الیکشن ہے، اور الیکشن سے ہی شاید ان مسائل کا حل نکل آئے. عرفان اشرف صاحب، آپ بتائیے گا معاشی منظرنامے کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے جی، معاشی منظرنامہ بڑا پریشان کن ہے. تھوڑا سا ایک ہمیں جو آپ کو پتہ ہے کہ اسٹیٹ بینک کے ریزرو بھی گر رہے تھے تیزی سے، تو اس کے اندر کوئی 70 کروڑ ڈالر کی جو چائنا نے ایک اماؤنٹ انجیکٹ کی ہے، لیکن وہ جسٹ ہمارے ریزرو کی بہتری کے لیے، اور اب جا کے ہم دوبارہ کہیں آئی تھنک 3 پوائنٹ کچھ یا 4 بلین کے قریب 4 بلین ڈالر کے ذخائر پہ پہنچے ہیں. تو دوسرے باقی کسی ملک کی طرف سے ہمیں کوئی سپورٹ نہیں مل رہی. آئی ایم ایف کا معاملہ جو وہ عوام کے اوپر آپ ٹیکسز بھی لگا رہے ہیں، 172 ارب منی بجٹ کے اندر کیا آپ نے، اس کے علاوہ بھی چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن کوئی ریلیف کا سائن نظر نہیں آ رہا. دوست ممالک کی طرف سے ایسی کوئی ہمیں سپورٹ ملتی نظر نہیں آ رہی. آئی ایم ایف پیکج جو کہ ابھی تک میچور ہو جانا چاہیے تھا، جب آپ نے ساری چیزیں ان کی مان لی تو پھر اس کے اندر ڈیلے اور اس غیر یقینی کا فائدہ کیا ہوگا؟ اور پیٹرول پرائزز بڑھ گئی، ڈیزل کی پرائزز بڑھی، باقی جو انہوں نے جتنی چیزیں کہیں ان سب پہ پہلے عمل درآمد ہوا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ معاشی مسائل ہمارے اس وقت مشکل ہیں، لیکن میں یہ بالکل نہیں کہوں گا کہ معاشی مسائل کا حل الیکشن ہے. معاشی مسائل کا حل الیکشن بالکل نہیں ہے، لیکن معاشی مسائل کا حل معاشی پالیسیاں ضرور ہیں. آپ کو اس وقت کیونکہ مفتہ اسماعیل صاحب جب آئے تو ان کا اپنا ایک طریقہ کار تھا، ان کے بعد اسحاق ڈار صاحب آئے تو انہوں نے آتے ہی جو پہلا جو فرمان جاری کیا، انہوں نے کہا کہ اب ڈالر کو 200 سے نیچے آنے سے کوئی نہیں روک سکتا. تو وہ لوگوں نے کہا یار بے شک 200 کے نیچے نہ بھی لائیں، تو تھوڑا بہت تو روپے کی قدر مستحکم کریں. تو وہ تو اب بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا، آج 2 روپے ڈالر پھر بڑھ گیا. تو ایسی صورتحال میں الیکشن ایک الگ سبجیکٹ ہے سارے کا سارا. وہ ڈیموکریسی، پولیٹیکل معاملات اور جو سیاسی جماعتوں کے تحفظات ہیں جو آئین کہتا ہے، وہ تو ان معاملات سے اس کا تعلق ہے. لیکن جو معیشت ہے یہ تھرو آؤٹ ایک ڈفرینٹ سبجیکٹ ہے. اس کے اوپر اسٹیٹس لانگ ٹرم پالیسیز بناتی ہیں. ہمارے ہاں انفارچونیٹلی ہر حکومت کا اپنا، ہر رجیم کا، ہر پاور میں بیٹھے اسٹیک ہولڈر کی اپنی شارٹ ٹرم پالیسی ہوتی ہے، اور سیاسی لوگوں کے پاس تو انفارچونیٹلی وہ بھی نہیں ہوتی. سابق حکومتوں میں ہم جب خان صاحب دھرنے اور جلسے کیا کرتے تھے تو ہم سنتے تھے کہ اسد عمر ایک بہت بڑے ان کے پاس مارے معاشیات ہیں، لیکن جب وہ اس ماہر کے ہاتھ لگا ملک تو پریشانی ہوئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ان کے بعد بہرحال شوکت ترین آئے. تو اب جو ابھی جو موجودہ حالات ہیں تو اس کے اندر بھی وہی نون لیگ کے ساتھ بھی وہی کام ہو رہا ہے کہ انہوں نے پہلے ایک فائنینشیل ایکسپرٹ سامنے لایا، پھر دوسرا لایا، تو لیکن چیزیں ان سے بھی نہیں سنبھل پا رہی. تو اس کے لیے جو تمام ریاست کے اسٹیک ہولڈرز ہیں، میں سمجھتا ہوں ان سب کو بیٹھنا پڑے گا اور اس کی اپنی معاشی جو ایک چارٹر ہے وہ بنا کے اس کے اوپر سختی سے عمل درآمد کرنا ہے. ٹیکس نیٹ میں لوگوں کو لانا ہے، اس کی طرف آئیں، اور غریب آدمی کو ریلیف دینے کے لیے ٹارگیٹڈ سبسڈی کی طرف جائیں تاکہ ایک عام آدمی کا پینک کم ہو، اور پھر اس کے بعد جا کے یہ باقی چیزیں سیٹلمنٹ ہوں گی. الیکشن جو ہے وہ ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہے، وہ ضرور ہونا چاہیے، لیکن آپ نے اگر اکانومی ٹھیک کرنی ہے تو اس کا حل اکانومی کے جو ایکسپرٹ ہیں انہی کے ذریعے ممکن ہے. اس کے لیے یہ باقی جو پارٹیوں کے نعرے مارنے سے کام نہیں بنے گا. ٹھیک ہے سجاد میر صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے معاشی مسائل سے کیسے نکلا جا سکتا ہے؟ حل کیا ہے؟ اصل میں نہایت ادب سے عرض کرتا ہوں کہ جنرل صاحب نے جو الیکشن کی بات کی ہے نا، ہم اس چکر میں پھنسے ہوئے ہیں. دیکھیں اگر آج الیکشن اناؤنس ہو جائے نا تو جو آپ کو ایڈ ملنی بھی ہے، آئی ایم ایف نے آپ سے معاہدہ کرنا بھی ہے، وہ اس انٹرم سچویشن کے کرائسس کی وجہ سے آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں جب سے یہ رجیم آئی ہے ہم ڈاؤن فال کی طرف جا رہے ہیں،
دیکھیں دوسرا نیریٹو بھی ہے, خدا کا خوف کریں, اس پر سوچیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ سب کیا دیا عمران کا ہے. اکانومسٹ بتاتے ہیں کہ سن 2019 تک ہمارا جو لون تھا وہ سسٹینیبل تھا. شاہدہ وزارت نے ابھی چند دن پہلے بتایا جو IMF کی بڑی ناقد رہی ہیں, اور اس کے بعد سسٹینیبل نہیں رہا. کیسے نہیں ہوا؟ آپ کے پاس جو پیسے آنے تھے وہ بند کی. دیکھیے سی پیک کو روک کے میں بار بار ایک بات کہتا ہوں, IMF کو چنگل میں پھنسا کر آپ کو وہاں پہنچا دیا گیا ہے. کیا پڑی تھی اس وقت موڈیز جو ہے, یہ فیٹف جو ہے, یہ IMF جو ہے, یہ ورلڈ بینک جو ہے, وہ جو ہم کہتے تھے نا ایک زمانے میں کہ واشنگٹن ایکسس ہے جس میں ورلڈ بینک اور یہ سارا IMF اور ان کا ٹریجری بینک جو شامل ہوتے ہیں, وہی دنیا کی اکانومی کو کنٹرول کرتے ہیں. ہمیں کنٹرول کیا جا رہا ہے, ہمیں ہمارے ہاتھ مروڑے جا رہے ہیں. کیوں کیے جا رہے ہیں؟ کیا ہماری فارن پالیسی کا فیلئر ہے؟ امریکہ ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے, کیوں کر رہا ہے, کیسے کر رہا ہے؟ بھائی کچھ تجزیہ کریں, سوچیں. یہ سارا کچھ کیا ذرا ہمارا تو ہے ہی ہے. ہماری تو برسوں کی ہم نے کمائی تھی جو ہم اب کما رہے ہیں, کھا رہے ہیں, کٹ رہے ہیں, اور اب بھی اس میں پڑے ہوئے ہیں کہ یوں کر دیا جائے تو یوں ہو جائے گا. بھائی یہ بہت بری طرح پھنس چکے ہیں ہم. اور سچی بات میں آپ کو بتاؤں کہ موڈیز کا اس وقت اعلان کرنا اور اس وقت اصرار کرنا IMF کا, یہ اس طرح ایک پاکستان, یعنی آپ معیشت تباہ کرنا چاہ رہے ہیں. کیا کرنا چاہ رہے ہیں جی؟ آپ کہیں گے آپ کو ہم دے رہے ہیں, آپ کو بیل آؤٹ کر رہے ہیں, آپ یہ کریں. اگر ہفتے کے اندر نہیں کریں گے تو ہم آپ دوسرے میل لیں گے. لیکن آپ تو ہر چیز کو ڈیلے کیے جا رہے ہیں. یہ کہتے ہیں الیکشن ڈیلے کر رہے ہیں, یہ کہتے ہیں وہ. مسئلہ یہ ہے صاحب, آپ بہت بری طرح پھنس چکے ہیں, اور اس پھنسنے کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کی لیڈرشپ ریئلائز کرے کہ اس نے کیا کیا غلطیاں کی ہیں, اس کا حل ڈھونڈے, ورنہ یہ نکلنا آسان کام نہیں. ٹھیک ہے ثنا مرزا, آپ کیا کہیں گی, ان مسائل سے کیسے نکلا جا سکتا ہے, اور کوئی امید نظر آ رہی ہے؟ حکومتی پلان کو آپ کیسا دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ اس میں تو سب سے مزیدار بات وہ تھی جو کہ آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہی تھی, کفایت شعاری کمیٹی کی. میں کہتی ہوں کون سی کفایت شعاری کمیٹی, جہاں پر 88 یا 89 رکنی کابینہ آپ کے پاس موجود ہو, 38 کے قریب آپ کے پاس مشیران موجود ہوں. شہباز شریف صاحب نے الٹا 2 یا 4 بندوں کی ایک سپرویژن کمیٹی بنا دی ہے جو کہ یہ دیکھے گی کہ کفایت شعاری کی جا رہی ہے یا پھر نہیں. لیکن اس کے ساتھ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ جی نہ الاؤنسز کم کیے گئے ہیں, نہ پینشنز کم کی گئی ہیں. عدلیہ کے حوالے سے انہوں نے ان کو کہہ دیا کہ جی آپ کی مرضی ہے, آپ پینشنز کم کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں. اداروں کے حوالے سے جی آپ کی مرضی ہے. تو جو باتیں کمیٹی نے ریکمینڈ کی تھی شہباز شریف صاحب نے اس میں سے سلیکٹڈ چیزوں پہ امپلیمنٹیشن کروائی, اور اس کے بعد باقی چیزوں کو نظر انداز کر دیا گیا. تو آپ کفایت شعاری کر کے آپ کیا کر لیں گے, کتنی بچت کر لیں گے؟ اصل چیز یہ ہے کہ آپ نے اس پورے سسٹم کے اندر رہتے ہوئے کیا کام کرنے اور کیا کام نہیں کرنے. دوسری بات آتی ہے آپ کی IMF کی. موڈیز کی بات تو بہت بعد میں ہے. IMF کی طرف سے ابھی تک جو رفٹ موجود ہے, ایگریمنٹ جس کی وجہ سے نہیں ہو پا رہا ہے, وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ آپ نے 2-4 باتیں مان لی, obviously ہم ہر بات پہ ان کے یس سر کر رہے ہیں, لیکن انہوں نے کہا کہ چند اور کڑوی گولیاں ہیں یہ بھی عوام کو دے دیں تاکہ یہ بے ہوشی کے بجائے ڈائریکٹ مر جائیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی بجلی کے اوپر جو پچھلے پرانے سبڈیوز تھے, جو اماؤنٹس تھے, وہ آپ اس میں اب ایڈ آن کریں اگلے آنے والے چند مہینوں میں جو 3 سے 4 ماہ ہیں, اور مزید بجلی کا جو بوجھ ہے وہ عوام کے اوپر ڈالیں. وہ ہم ابھی تک نہیں کر سکے. اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ کیا, ہمیں پہلے اس پہ امپلیمنٹیشن کرنی پڑے گی. پھر جو اس حوالے سے شرح سود ہے وہ انہوں نے تقریباً ہمیں مڈ آف مارچ میں ڈیسائیڈ کرنی تھی, نئی شرح سود. انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم اتنا انتظار نہیں کر سکتے, آپ ایسا کریں کہ اگلے آنے والے 3 سے 4 روز میں جو شرح سود ہے اس کو دوبارہ ریکنسیڈر کریں اور اس کو بھی اب بڑھایا جائے گا. تو اب آپ یہ بتائیں گے جب شرح سود مزید بڑھ جائے گی اگلے 3 دنوں میں, تو پھر اس کے بعد جو کاروباری طبقہ ہے وہ کہاں پر سٹینڈ کرے گا؟ موڈیز کی بات اب جہاں تک آپ کی ہے, تو موڈیز کو اس لیے یہ سب کچھ کہنا پڑا ہے, اور کچھ عرصے پہلے, کچھ ہفتے پہلے بھی موڈیز نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کی رینکنگ ابھی بھی نیگیٹو ہے, اور پاکستان کو اگر IMF سے $1.1 ارب مل بھی جاتے ہیں, اس کے باوجود بھی پاکستان جو ہے وہ کرائسس سے نہیں نکل سکے گا, ڈیفالٹ ہونے سے نہیں نکل سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اماؤنٹ کتنے دن چلے گا. ہمارے پاس اصل ایشو یہ ہے کہ ہم اس اماؤنٹ کو استعمال صحیح ڈائریکشن میں نہیں کر پا رہے. سی پیک کی جہاں میرے معزز پینلسٹ نے بات کی ہے, تو 10 سال پہلے جب سی پیک اپنے عروج پر تھا تو اس وقت اس کے مقابلے میں انڈیا نے چاہ بہار کو کھڑا کر دیا ایران کو ساتھ ملا کے. ہم آج تک وہیں کے وہیں ہیں, اور آپ جا کر دیکھیں چاہ بہار میں ڈیولپمنٹ کتنی ہو چکی ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کانسپریسی کرنے والے لوگ کون ہیں, جن سے ہم ہاتھ ملا رہے ہیں پیسے لینے کے لیے, وہی لوگ ہماری گردنیں کاٹ رہے ہیں. اور یہ صرف ایک گورنمنٹ کا قصور نہیں ہے, یہ پچھلے چند ٹینیورز میں جو جس طریقے سے گورنمنٹس آئیں, یہ صحیح کوٹ کیا ہمارے ایک پینلسٹ نے کہ شوکت ترین صاحب, حفیظ شیخ صاحب, اسد عمر صاحب,
یہ کسی ایک کا کرائسس پیدا کیا ہوا نہیں ہے، یہ ان تمام لوگوں کا کیا ہوا ہے، اور ان کو انصاف کے کٹہرے میں لانا چاہیے۔ ایون یہ کہ نون لیگ میں بھی ڈاٹ صاحب کو لانا چاہیے کہ آیا مفتاح اسماعیل صاحب اگر درست کام کر رہے تھے تو پھر آپ نے ان کو کرنے کیوں نہیں دیا، اور اسی کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم یہاں پر کھڑے ہیں۔ سیاست دانوں کو بھی سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا ہوگا تو ہی ملک ان مسائل سے نکل سکتا ہے۔ نعیم خالد لودھی، عرفان اشرف اور سجاد میر اور ثنا مرزا ہمارے مہمان تھے جن سے آج ہم نے اس پروگرام میں ان کی ماہرانہ رائے حاصل کی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔